किस नंबर 26। कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लें। ये एक बाप की ख्वाहिश है कि उसके बेटा घर आ जाए। अगर आप कोई मदद कर सकती हैं तो ज़रूर करें। और मुझे लगता है आप उस शख्स के लिए इतना तो कर ही सकती हैं जिसने आपकी माँ की जान बचाने में मदद की हो। अल्फाज ऐसे थे कि वो सोच में पड़ गई। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ईमान ने धड़कते दिल के साथ पूछा। तो उसकी जाने खामोशी छा गई। मिस एमा, ऐसे शख्सी मोहब्बत अपनाने में क्या कबाहत है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और फिर मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, फ्री करने को नहीं कह रहा। अधम चाहे आम इंसान है पर मासील तो नहीं। आपको किसी आम इंसान की मोहब्बत नहीं मिल रही, और अगर आप उसे मोहब्बत से सीधे रास्ते की जानिब लाएंगी तो वो आ जाएगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। दिल तो आप वैसे भी तोड़ चुकी हैं। अब तो उसे बस उम्मीद है कि आप उसकी ज़िंदगी में आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। वो जैसे पूरी तहकीक करके बैठा था। ईमान ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया। मासील का चेहरा उसके तस्वुर के पर्दे पर लहराया था। मैं आपको सोच कर बताऊंगी। वो उलझन में पड़ गई थी। उसे मासील से मोहब्बत नहीं थी, न उसे फ़र्क पड़ता था कि मासील उससे मोहब्बत करता था या नहीं। हाँ, पर उससे मोहब्बत करने वालों पर अफसोस होता था। वो कैसे और किस किस को बताती कि वो कैसा महसूस करती थी। उसे जैमोफोबिया था। वो रिश्ते बनाने से डरती थी, चाहे वो दोस्ती के हों, मोहब्बत के या फिर शादी। लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं पाती थी। उसे फ़ोन पर बात करते देखकर सलमा बेगम ने उससे पुकारा। ईमान, किसका फ़ोन है इस वक्त? सलमा बेगम की आवाज़ वाज़ेह और साफ थी। दूसरी जानिब मौजूद शख्स तक शायद ये आवाज़ पहुंच गई थी। ठीक है मिस्टर जबील, ठीक है मिस्टर जबील, मैं सोच कर जवाब दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपका एहसान उतार सकूं। उसे जवाब सुने बिना फ़ोन बंद कर दिया। अब वो कनपटी सहला रही थी। सर में दर्द की लहर उठी थी। ये तकदीर उसे किस मुश्किल में डाल रही थी वो खुद नहीं जानती थी। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन रहती थी जो उससे थीसिस वर्क किया था। उसे यूनिवर्सिटी में अपने सुपरवाइज़र से बात करके कुछ दिन की छुट्टी ली थी। उसे स्पेन वापस जाना था, पर जाने से पहले उसे बहुत सारे काम करने थे। हुमायसा का एडमिशन करवाना था। सलमा बेगम को सारी परेशानियों से आज़ाद करना था। उससे अपने पाकिस्तान आने की खबर किसी को नहीं दी थी। और हैरत इस बात की थी कि उससे मिलने कोई नहीं आया था। कोई कज़न नहीं आई थी, यहाँ तक कि मेहरबानों भी नहीं। उसके चचाओं ने सारे ताल्लुक जैसे ख़त्म कर लिए थे। ईमान ने जिस मामू की पसंद के रिश्ते से इनकार किया था, तब से वो सबके लिए बुरी बन चुकी थी। और सलमा बेगम से सारे रिश्तेदारों ने ताल्लुक तोड़ लिया था। उन्हें लगता था ईमान स्पेन जाकर एक बाकिरदार लड़की नहीं रही, और इसमें सारा कसूर सलमा बेगम का निकला था, जिससे अपनी औलाद काबू नहीं हुई। ये सारी बातें मिलकर सलमा बेगम को बीमार करने के लिए काफ़ी थी। पर ये बातें सलमा बेगम और हुमायसा ने ईमान को नहीं बताई थी। वो जो महीने बाद थोड़े बहुत पैसे भेजी थी, सलमा बेगम उसी में गुजारा कर लेती थी। ये सब जानने के बाद ईमान 2 दिन सो नहीं पाई। वो चुप चुप कर रोती रही, कभी बिस्तर में तो कभी किचन में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब ठीक कर दे। अब उसे जाना था, और उससे सोच लिया था अपनी स्टडी मुकम्मल करके वापस आएगी और अच्छी जॉब करके अपनी बहन और माँ को अच्छी ज़िंदगी देगी। वो यही सोच कर गई थी। पर तब उसे लगता था वो अकेली नहीं है। पर अब उसे पता चल गया था कि उसकी माँ कितनी अकेली हो चुकी थी। और ये सब ईमान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर हर शाम जबील की बातें, ये सब उसे ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए काफ़ी था। अभी भी रिश्तेदारों में अजीब बातें गर्दिश कर रही थीं। आखिर ईमान के पास लाखों की रकम कहाँ से आई जो उससे अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवा लिया था। जितने मुंह उतनी बातें थीं, और वह सब खामोशी से सुनती रही। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता था तो इस बात से, आखिर सलमा बेगम उसके बारे में क्या सोचती थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम पाकिस्तान आई हो? ये बिनिश थी। बिनिश मुस्तकीम, ईमान की क्लास फेलो। और बिनिश ईमान को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी। इसीलिए उसे जब पता चला कि ईमान पाकिस्तान आई है, तो वो उससे मिलने आ गई। आना तो था, पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे कुछ याद न रहा। वो दोनों इस वक्त कैफ़े में बैठी थीं। ईमान सोता सर्फ लेने मार्केट आई थी। वो मेसो होकर सलमा बेगम के पास छोड़कर अकेली आ गई थी। और तभी उससे फिनिश का फ़ोन आया। वो मुल्तान से लाहौर आई थी। उसकी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई थी। लाहौर आकर जब उसने ईमान को फ़ोन किया तो ईमान ने उसे पाकिस्तान में होने का बताया। बिनिश ने फ़ौरन मिलने की ज़िद पकड़ ली, और इस वक्त वो दोनों कैफ़े में बैठी चाय पी रही थीं। तुम वेलेंसिया जाकर और भी खूबसूरत हो गई हो, वो उससे देखी जा रही थी। ईमान उसकी बात सुनकर झीम सी गई।
اس سے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی کی اب؟ الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے، ایمان نے چائے کا گھونٹ بھرتے بتایا۔ اچھا، یہ بتاؤ ویلنسیا میں کوئی ملا یا اب تک سنگل ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ ملا تھا نا؟ ایمان بھی مسکرائی۔ واقعی؟ کون؟ بینش کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ عبدل، وہ بھی اسے تنگ کرنے کی موڈ میں تھی۔ عبدل بھائی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ وہی عبدل بھائی، بینش کو آج بھی یاد تھا، اس سے ایک بار ایمان کو تصویریں سینڈ کی تھیں۔ ایمان اس کے چہرے کی تاثرات پر ہنسی۔ دنیا میں کیا صرف ایک ہی عبدل ہے؟ اوہ، میں بھی کہوں عبدل بھائی ویلنسیا کیسے پہنچ گئے؟ ایمان کو جیسے سکون کا سانس آیا۔ ویسے نا انہیں بھائی کہنے کو ذرا دل نہیں کرتا، اگر وہ انگیج نہ ہوتے تو سچی میں ضرور ٹرائی کرتی، نہیں بلکہ تمہارے لیے رشتہ لاتی، تم ان کے لیے پرفیکٹ ہو۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، اسے بہت وقت بعد کوئی سننے والا ملا تھا اور ایمان بس اسے سن رہی تھی خاموشی سے۔ مجھے ذرا شوق نہیں کسی کی چیز لینے اور رکھنے کا۔ بالآخر اس سے ٹوک ہی دیا۔ ارے وہ کوئی چیز تھوڑی ہے، فنش نے منہ بسورا، اس سے ایمان کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایمان یکدم سنجیدہ ہوئی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں ہاں پوچھو، فنش یوں متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا تھا تم جبیل خاندان کو جانتی ہو؟ ایمان کی بات پر فنش چونکی، وہ جانتی تھی ایمان کو آرچی بہت پسند تھا اور اسے کبھی اس کے خاندان میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، پھر آج اچانک۔ بات کیا ہے؟ فنش نے الٹا سوال کیا۔ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں جنرل نالج کے لیے، اس سے فوراً ارادہ ترک کر دیا اور کرسی سے پشتی کھا دی۔ وہ اپنے راز بانٹنے اور بتانے کی عادی نہیں تھی اور اپنی ذاتی زندگی کو خود تک رکھتی تھی۔ کہیں تم واقعی عبدل بھائی سے تو نہیں ملی؟ فنش کا انداز ایسا تھا کہ ایمان نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ وہ اور اس کا عبدل بھائی، ایمان ہمیشہ ہی تنگ آ جاتی تھی۔ سیریسلی میرا تمہارے عبدل بھائی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ وہ اکتا گئی، عبدل کے ذکر پر اس سے اب چڑ ہوتی تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ ویلنسیا میں عبدل نے کیا تھا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدل کی وجہ سے اس کا دوستی سے بھی دل اٹھ گیا تھا اور کبھی کبھی وہ اسے یاد آتا تھا، بہت یاد آتا تھا۔ وہ اس کے رونے پر ہمیشہ الٹا سیدھا کر کے اسے ہنساتا تھا، اسے خوش کرتا تھا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا تھا، پر ان دنوں وہ جتنا روئی تھی وہ نہیں آیا تھا، اس سے شاید آنا ہی نہیں تھا۔ ادم نے جب ہوش کی دنیا سنبھالی تو خود کو دینی گھرانے میں پایا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا ابو ذر جبیل، دوسرے نمبر پر وہ تھا ادم جبیل، اور ایک چھوٹی بہن تھی صرف 1 سال چھوٹی، تائمہ جبیل۔ اس سے اپنے باپ کو ہمیشہ محبت کرتے دیکھا، وہ دادا جان، بی جان اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شام جبیل عرف جارڈن، جسے ماہین ہمدان سے ہمیشہ سے محبت تھی۔ جو چیز ادم نے سب سے پہلے سیکھی وہ یہ تھی کہ مرد جب محبت کرنے پر آتا ہے تو عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ محبت یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی اس کا باپ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ وہ عزت کرتی تھی اور کبھی کبھی محبت کا دکھاوا کرتی تھی، پر وہ جلدی جان گیا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ بس وفا کرتی تھی۔ اس سے اکثر اپنی ماں کو تنہائیوں میں روتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی یہ بات سمجھ نہ پایا کہ آخر اس کی ماں کیوں اور کس لیے روتی تھی۔ کافی لمبا عرصہ وہ اس بات سے بے خبر رہا تھا۔ اکثر وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوب جاتی تھی کہ ان کا خیال بھی نہ رکھ پاتی، اور اسی بات کا نقصان اور اثر بہت گہرا پڑا۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ یہاں اولاد کی تربیت میں ذرا سا بھی چوک جائے تو پھر ساری عمر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بی جان انہیں سنبھالتی تھی۔ اس کا بڑا بھائی سمجھدار تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی ماں کیا کرتی ہے کیا نہیں، وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن ادم حساس تھا، اپنی بہن سے بھی زیادہ حساس۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا جو اس کی ماں کو خوش کرنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ وجیح مرد اور کوئی نہیں لگتا تھا، بڑے دادا، چھوٹے دادا اور کوئی نہیں۔ اس سے نئے نقش اپنے باپ سے چرائے تھے جو بالکل بھی مشرقی نہیں تھے، البتہ اس کے بال اور آنکھیں سرمائی تھیں جو اسے مشرقی بناتے تھے۔ پھر اس سے اپنے بڑوں کو لوگوں کے فیصلے کرتے دیکھا، کہیں وہ کسی پسند کی شادی کے خلاف ہو جاتے تو کہیں کسی کو سزا دی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا آخر ایسا کیوں ہوتا تھا۔
اس کی چھوٹی بہن دائمہ ماں سے قریب تھی، جبکہ وہ باپ سے قریب تھا۔ اس کا باپ آزاد خیال اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اکثر وہ بی جان کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کہ ان کے خاندان کے لوگ دوسروں کے فیصلے کیوں کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے۔ اس کا ذہن ہی اٹکا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہونے لگا، اس کا باپ اسے مسجد لے جاتا، اپنے ساتھ نماز پڑھاتا اور وہ یہ سب خوشی خوشی کرتا۔ اسے یہ سب اچھا لگتا تھا، نماز پڑھنا اور دعا مانگنا، پر جو نہیں پسند تھا وہ یہ کہ انسان کو سزا دینے والا، اسے فیصلہ سنانے والا کون ہوتا ہے۔ اسے اپنی بڑی سی حویلی میں اس وقت مزید تنہائی محسوس ہونے لگی جبکہ بی جان اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ وہ اسکول جاتا تھا، وہ 7ویں میں تھا جب اسے مجسمے بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ جو باتیں بی جان سے کرتا تھا ان کے جانے کے بعد کسی سے نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی نہیں، کیونکہ اس کا باپ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے حویلی کے باغیچے سے کچھ مٹی اٹھائی اور اسے کھود کر چھوٹا سا بی جان کا مجسمہ بنایا اور اسے سکھانے کے بعد اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ وہ بی جان سے باتیں کرنے لگ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے بڑا مجسمہ بنانا ہے۔ یہ مجسمہ چھوٹا تھا اور پھر ایک دن اسے باغیچے میں ایک بڑا سا مجسمہ بنایا، پر یہ مجسمہ جب سیاح جبیل یعنی اس کے دادا ابو نے دیکھا تو غصے میں آ کر وہ مجسمہ توڑ ڈالا اور اسے ایسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ادھم کو یہ بات ناگوار گزری، اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اب جان بوجھ کر الٹے سیدھے مجسمے بنانے لگ گیا۔ سب اسے منع کرتے پر وہ باز نہ آتا۔ ایک دن اس کے باپ نے جب منع کیا اور پیار سے سمجھایا تو وہ مان گیا۔ وہ ادھم کو گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا، اسے گھمانے پھرانے، اسے سمجھانے۔ کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی ادھم، تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس سے مجسموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ نقصان یہ ہوا کہ اسے اسکول میں عجیب و غریب لڑکوں سے دوستی کر لی تھی۔ وہ 8ویں جماعت میں ہونے کے باوجود اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر اسموکنگ کرنے لگا۔ اس کا بھائی پڑھنے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ وہ اب گھر میں خاموش رہتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ باہر کیا کرتا تھا۔ ایلیٹ اسکول میں پڑھنے کا اسے سب سے بڑا نقصان یہی ہوا تھا کہ یہاں اسٹوڈنٹس کے پاس نشہ آور ادویات آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں۔ ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے بچے آخر کرتے کیا تھے۔ اس وقت گھر میں توجہ دی جاتی تھی، پر وہ باہر کیا کرتا تھا کوئی جان نہیں پایا۔ اور جب وہ نوہم میں ہوا تو اس کی زندگی یکدم ہی بدل گئی تھی۔ اس سے جو تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ جبیل خاندان سے ایک اور شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے موت کو دیکھا، پھر سے دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آخر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ صرف تڑپنے اور مرنے کے لیے؟ اسے پہلی بار خدا سے شکوہ ہوا تھا اور اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اس دوسری موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب حویلی آتا ہی نہیں تھا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ اسے اس موقع کے بعد دمہ ہو گیا تھا۔ اکثر اس کا سانس اکھڑ جاتا اور اس کی حالت بگڑ جاتی۔ وہ ذہنی طور پر بہت آگے تھا، اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے بہت آگے کا سوچتا تھا، پر جسمانی طور پر وہ زیادہ فٹ نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ جو توجہ چاہتا تھا وہ اس سے مل نہیں پائی تھی۔ اس کی ماں کو جب احساس ہوا تب دیر ہو چکی تھی، وہ اپنی راہیں بدل چکا تھا، اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کبھی کبھی غفلت کی نیند چاہے 2 سالوں کی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے اگلے 200 سال برباد کر دیتی ہے۔ جب غرور ٹوٹتا ہے۔ النور اکیڈمی میں سیشن کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ ہاتھ تھا، وہ نیا لڑکا جو تھوڑا عجیب تھا، اور وہ جانے کتنی تیاری کے بعد آیا۔ پہلے پوری تیاری کر کے آیا تھا، جیسے اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ اس سے کیا کرنا تھا۔ لوگ اسے سنتے تھے، وہ اچھا بول لیتا تھا، صرف اچھا بولتا نہیں تھا بلکہ اسے سمجھا بھی دیتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں پزل باکس سامنے کھڑا تھا۔ پتہ ہے، انسان کو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ وہ کائنات کو تو صرف بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے۔ مائکروفون اس کے منہ کے قریب فٹ تھا۔ اس کا چشمہ اس پر بہت اچھا لگتا تھا، جیسے وہ کوئی جینٹل مین ہو۔ کیا آپ نے کبھی ستاروں بھری رات میں آسمان کا نظارہ دیکھا ہے؟ یہ نظارہ ہمارے چھوٹے پن کا احساس دلانے کو کافی نہیں ہے کیا؟ اربوں خربوں ستارے اور ہم کون ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ ان سوالوں کے ملتے جواب انسانی انا پر مسلسل ضربیں لگاتے ہیں۔ انسان جب ایسا سوالوں کو جواب حاصل کر لیتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے۔
پزل باکس سے حصوں کو کماتے اس کے ہاتھ رکے اور اسے سر اٹھا کر عوام کو دیکھا۔ ہم اس کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، بہت ہی چھوٹی۔ وہ چانچی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھنے لگا۔ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کائنات کا یہ نظام رک جائے اور انسان اسی لیے خسارے میں ہے۔ پتہ ہے، قدیم یونان میں ایراتوتھینس نے بتایا کہ یہ زمین کئی ملین انسانوں سے بڑی ہے، اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو پتہ لگا کہ نظام شمسی تو اس سے بھی ہزاروں گنا بڑا ہے، اور پھر اپنی بڑائی کے باوجود سورج ایک کہکشاں کے کھربوں ستاروں میں سے بس ایک عام سا ستارہ نکلا۔ یہ پوری کہکشاں قابل مشاہدہ کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں سے بس ایک، اور یہ قابل مشاہدہ کائنات بھی بس ایک سفیر ہے جہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے کا وقت ملا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہماری زمین کا ہونا بالکل ایسا ہے جیسے ساحل سمندر پر پڑی ریت کے ذرات۔ تو سوچیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ پزل باکس کا کوئی حصہ جڑا تھا۔ ٹک کی ایک آواز ابھری، وہ چونک سا گیا۔ وقت کے اسکیل پر بھی ہم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک وقت میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہزاروں سال پرانا ہے، پھر ہم زیادہ جاننے کے گئے اور وقت کے 14 ارب پرانے آغاز کو پا لیا۔ اگر اس تمام آفاقی تاریخ کو ایک سال کے اسکیل پر لایا جائے تو جدید انسان کی 1,00,000 سال کی تاریخ بس آخری 4 منٹ ہوں گے، اور ایک شخص کی 16 سالہ زندگی ایک سیکنڈ کا 5واں حصہ۔ جی ہاں، انسان کی وقت میں حیثیت بس اتنی ہی ہے، کچھ سیکنڈز۔ اس نے پزل باکس کو دیکھا۔ کچھ تو میچ ہوا تھا پر وہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے اب لکڑی کی گھڑی بنی ہوئی تھی۔ فیریڈ نے ہمیں بتایا کہ ہم ہاتھ سے نامعقول ہیں۔ اس کے بعد سے نفسیات میں ہم اپنے آپ کو جس طرح جانتے گئے ہیں، ہمیں احساس ہوتا گیا ہے کہ نہ صرف ہم منطقی نہیں بلکہ خود پر اپنے اوپر بھی زیادہ کنٹرول نہیں رکھتے، اور خود اپنے آپ سے زیادہ واقف نہیں، اور ہماری بنائی ہوئی ایجادات ہم سے آگے نکلنا شروع ہو گئیں۔ جسمانی لحاظ سے تو ہم پہلے ہی کچھ خاص نہ تھے۔ ہمارا فخر اور زندگی میں ہماری خاصیت ہماری ذہانت تھی، مگر ذہین مشینیں ہمیں ان کاموں میں پچھاڑنا شروع ہو گئیں جو ہماری خاصیت تھے۔ شطرنج میں ہمارے چیمپئن ان سے ہار گئے۔ ہم اب اس زمین پر بھی سب سے ذہین نہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل حیرت نہیں کہ کاسمولوجسٹ نے اب پتہ لگایا ہے کہ جس چیز سے ہم بنے ہیں وہ بھی کائنات کا اکثریتی مادہ نہیں۔ تو پھر سوچیں، کیا ہیں ہم؟ کون ہیں ہم؟ یہ سوال یہ ہے کہ پھر ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس کائنات میں ہماری جیسی ایڈوانس زندگی کا ہونا نایاب ہے، اور اس کی وجہ ارتقاء کی کڑی چھلنی ہے۔ جہاں پر ایسی زندگی کا ہونا نایاب ہے، وہاں پر آگے بڑھنے کا اور بہت کچھ کر لینے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ یہ اسپیس اور ٹائم میں ہماری اس وقت اور جگہ کو بہت خاص بناتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہم ایٹمز کی ایسی ترتیب ہیں جو فزکس کے قانون کے تحت اکٹھا ہو کر انسان بنے ہیں اور شعور پایا ہے۔ ہم ایک انتہائی پیچیدہ فزیکل سسٹم ہے جو انفارمیشن کو انپٹ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، سٹور کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ اگر یہ ترتیب مل کر وہ صورتحال اختیار کر سکتی ہے جو پھر دوسرے ایٹموں کو ترتیب دے کر اپنے لیے استعمال کر سکے، تو پھر یہ دوسروں کو اس طرح بھی ترتیب دے سکتی ہے کہ اس سے زیادہ ایڈوانس صورت میں ڈھل سکیں۔ قدرتی عمل سے ہونے والی تحلیق خود نئی تحلیقات کر کے اٹھ سکتی ہے، اپنی بائیولوجی بدل سکتی ہے، شعور کی نئی شکل بنا سکتی ہے اور اس کائنات کو آباد کر سکتی ہے۔ سائنس فکشن کے رائٹر اس طرح کی کہانی لکھتے آئے ہیں، اور سوال یہ نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا۔ جب ہم گمان کر لیں کہ ہم مرکز ہیں، ہم خاص ہیں، تو یہ غرور ہمارے اپنے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے زہر قاتل ہے۔ سائنس بطور انسان ہمارے اس غرور کو پوری طرح سے توڑ چکی ہے، اور یہیں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں اس زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، پر ہم یہاں آ کر سب بھول گئے، یہ بھی کہ آخر ہم آئے کیوں تھے۔ اور پھر ہم اندھے گونگے بہرے بن گئے۔ ہمیں لگنے لگا بس ہم ہی ہیں، نہ ہمارے بعد کوئی مخلوق ہے اور نہ ہم سے پہلے تھی۔ ہم نے بطور مسلمان اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور جب سائنس نے پتہ لگایا تب ہم نے اسے مان لیا اور ہمارا غرور ٹوٹنے لگا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ہم بھولے کیوں؟
وہ کون سی وجہ تھی جس سے ہمیں غافل کر دیا، اور جب غرور ٹوٹا تو ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہونے لگا، اور اب ہمیں عروج کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے، کیونکہ عروج اسی وقت ملتا ہے جب غرور ٹوٹتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، خاص طور پر پوری امت مسلمہ ہے، اسے دیکھ کر دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں تھے، آخر وہ کون سا فتنہ برپا ہوا ہے جس سے مسلمان کو اس قدر پسی میں ڈال دیا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو سن رہا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کی ماں تھی، اس لیے بھی کہ وہ آج کل کے حالات کا اچھا تجزیہ کر چکی تھی۔ امت مسلمہ تباہی کے جس دھانے پر کھڑی تھی وہ خوفزدہ تھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم جاؤ اور وہ کام شروع کرو جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اس کی ماں نے اسے تیار کیا تھا، وہی اسے بھیج رہی تھی۔ اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ آغاز کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ میرا کام تمہیں اس قابل بنانا تھا کہ تم جہالت سے ٹکرا سکو۔ اب تمہارا کام شروع ہو گیا ہے ہاتھ۔ مجھے امید ہے تم وہ کرو گے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس سے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں اپنے نام کا مقصد پورا کر کے رہوں گا۔ اسے پورا یقین تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، نیند جتنی گہری ہوتی ہے جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آتا ہے، اور یہ تو پھر جہالت کی نیند ہے۔ انہیں جگانے کا کام کسی کو تو اپنے سر لینا ہی ہے نا۔ کیسی ماں تھی وہ، اتنا جگر کہاں سے آیا تھا جو اپنے بیٹے کو صاف صاف بتا رہی تھی کہ کام بڑا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، بلکہ جائے گی، پر پیچھے مت ہٹنا۔ اور بیٹا ہر حکم پر سر جھکاتا جا رہا تھا۔ اسے پورا مہینہ ہونے والا تھا۔ اس سے زیادہ سلمہ بیگم کو اس کی پڑھائی کی فکر تھی۔ وہ روزانہ پوچھتی تھی کہ وہ کب واپس جانا ہے، اور کب پڑھائی ختم ہوگی، کب واپس آؤ گی۔ امی بس میری وجہ سے ہی دیر ہے، ورنہ اب تک سب ہو جانا تھا۔ اب جاؤں گی تو پریزنٹیشن ہوگی اور پھر جلدی واپس آ جاؤں گی۔ انہیں وہ تفصیل سے بتا رہی تھی، اور پھر سلمہ بیگم کے کہنے پر اس سے ٹکٹ کروا لی۔ اس دوران اس نے خمائسہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے تقریباً سارے سلمہ بیگم کے حوالے کر دیے۔ میں ہر مہینے بھجواتی رہوں گی، یہ پیسے کسی مشکل وقت کے لیے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں ایک کام والی رکھ دوں آپ کو۔ اس کی بات پر سلمہ بیگم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہوں، کام کون سا زیادہ ہوتا ہے، ہم دو لوگ ہیں، اس لیے تو مجھے ٹینشن ہے۔ میزو اب کالج چلی جایا کرے گی، آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی، کوئی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ بالکل نہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور ہمائزہ کون سا پورا دن باہر رہے گی، 1 بجے تک آ جایا کرے گی۔ سلمہ بیگم نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ وہ ایمان کی پریشانی بھانپ چکی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس پر مزید بوجھ پڑے، اور ایک بار پھر ایمان واپس جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس بار وہ مطمئن تھی کہ اسے جلد لوٹ آنا تھا، اور سلمہ بیگم کو بھی حوصلہ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ایمان اب باہری دنیا میں سروائیو کر سکتی تھی۔ مشکل وقت آ کر گزر گیا تھا، سلمہ بیگم کو ایمان پر پورا بھروسہ تھا، اور پھر 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اداس تو تھی، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ جلد لوٹ آنے کی خواہش مند تھی اور خوش تھی، اور وجہ سلمہ بیگم تھی، اس کی ماں۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا، میری عمر بھر کو سمیٹ دے، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ وہ اسے نظر آیا، آج دوسری بار اس سے اپنے سامنے وقت کو تھمتے پایا تھا۔ وقت کا رک جانا، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن کا بھی کیسا ہوتا ہے وہ جان گئی تھی۔ وہ اپنی بیگ لیے باہر آ رہا تھا جب ایمان ہمائزہ اور سلمہ بیگم سے مل کر اندر جا رہی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اپنوں کو چھوڑ کر جانے کی آج بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اسے سلمہ بیگم کو خود کا خیال رکھنے کا بار بار کہا تھا۔ ہمائزہ کو بھی تلقین کی تھی کہ وہ امی کا خیال رکھے۔ وہ دونوں اسے جاتے دیکھ رہی تھیں، جبکہ ایمان کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ رک گئی، وہ ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا۔ ایمان کا دل کیا یہیں سے پلٹ جائے۔ عبدل، اس زیر لب بڑبڑائی، پر وہ جا چکا تھا۔ اسے پلٹ کر دیکھا، اسے سلمہ بیگم اور ہمائزہ کھڑی نظر آئیں، نم آنکھیں لیے اس کی جانب تکتی ہوئی۔ وہ ایک پل تھا، اور وہ ایک پل اس سے فنا کر گیا۔ وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایمان نے اپنی نگاہوں کو واپس پھیر لیا۔ وہ اسے ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسے یہ حق نہیں تھا۔
اسے تو جانا تھا واپس، وہاں کوئی اس کا منتظر تھا اور یہاں اس کی فیملی اس کے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ اس سے اپنے ہاتھوں کو لرز سے پایا، لبوں کی کپکپاہٹ، پلکوں کی نمی۔ یہ دل بھی کتنا عجیب ہے، ایک پل کے اندر آپ کی ہنسی کو، آپ کی ساتھ کے اعتماد کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا تھا، اور پھر وہ ان کی طرف ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کرتی پلٹ گئی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، اس کا راستہ نہیں تھا، اس کی منزل الگ تھی۔ اس سے ہمت تھی، اس کا دل احتجاج کرنے لگا، اس سے قدم بڑھایا اور دل کو کچلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس کا سفر کب کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا، دماغ فریز ہو چکا تھا، پر جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی سامنے ہی ماسل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے ماسل کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہی تھی، البتہ روز کو بتایا تھا، اور روز نے یقیناً ماسل کے پوچھنے پر اسے بتا دیا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم بیک۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو اس سے ایمان کی جانب بڑھائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں۔ شکریہ۔ اس سے بے دھیانی میں پھول پکڑ لیے، سفید پھول۔ ماسیل نہیں جانتا تھا اسے کون سے پھول پسند تھے، پر وہ سفید لے آیا تھا۔ بھلا ایمان کو سفیدی کے علاوہ اور کیا پسند ہو سکتا تھا؟ وہ تقریباً اسے 1 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی، شاید اپنی ماں کی وجہ سے۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو پہلے سے اس پر نظریں جمائے کر اٹھا تھا، بالوں کو سلیقے سے جمائے، سب زیتون رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، سیاہ سنیکرز کے ساتھ وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں وہ ایمان کے دل تک نہیں پہنچ پایا تھا، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ پہلی بار ایمان نے اسے غور سے دیکھا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ماسیل دبت ساز ہی نہیں بلکہ عدم جبیل تھا، جبیل خاندان کا وارث، ذہانت وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی الجھی نگاہیں ماسیل پر ہی جمی تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ آخر وہ اپنوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا اس کا باپ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھا؟ ماسیل نے جب اسے خود کی جانب یوں تکتے پایا تو اس سے تعجب ہوا۔ آر یو اوکے؟ وہ مسکرایا، وہ سٹ پٹا کر نسیں جھکا گئی، پھر گہرا سانس لیتی چلنے لگی۔ موم کیسی ہیں اب تمہاری؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے پوچھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سلمہ بیگم کا مرجھایا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تو اس کے دل میں خوف سی اٹھی۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے ایک ہاتھ سے کیری پکڑے چل رہی تھی۔ یہ مجھے دے دو۔ ماسیل نے اس سے کیری کا ہینڈل پکڑ لیا، وہ اسے پھر سے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جبیل خاندان کا وارث اس پر دل و جان سے مرتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اب فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ اسے ایمان ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ایسے پوچھنے کی دیر تھی کہ ایمان کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں اور ماسیل کو اپنا دل رکتا محسوس ہونے لگا۔